अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। शाम पर अमरीकी इत्तेहाद ने नया फ़िज़ाई हमला किया है जिसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अमरीका, फ़्रांस और बरतानिया ने मिलकर शाम पर 110 से ज़ायद मिज़ाइल हमले किए हैं और इन मिज़ाइल हमलों में रशिया और शामी हुकूमत का ये कहना है कि मिज़ाइल अक्सर नाकाम बना दिए गए हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह हमला कामयाब रहा है। अमरीकी इत्तेहाद का कहना है कि यह हमला दरअसल डोमा और इसके अलावा गौता, मशरकी गौता के अंदर जो कीमियाई हमले किए गए हैं रशियन इत्तेहाद की जानिब से, उसके जवाब में ये सारा का सारा हमला किया गया है। इसी हवाले से बातचीत करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा कुद्सिया मुमताज़ साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम कुद्सिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कुद्सिया, आप क्या कहेंगी कि आज ताज़ा हमला हुआ है, इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये जो हमला किया गया है इसके अगराज और मकासद क्या हैं? क्या वाकई ये कीमियाई हमलों का जवाब है या फिर अपना बदला चुकाने के लिए ये हमला किया गया है? देखिए, एक कार्टून आप बचपन में देखते आए होंगे, टॉम एंड जेरी, जिसमें वो बिल्ली और चूहा जो है वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और थोड़े बहुत जख्मी भी होते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मरता नहीं है। और जो तबाही आती है वो उस जगह पर आती है जहाँ वो ये सारा खेल खेल रहे होते हैं। तो ये बात तो तय है, कुरान कहता है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये बात है, मुसलमान जितनी जल्दी समझिए वो उतना ही अच्छा है। ये जो हमला हुआ है कल, और ये कहते हैं कि 110 मिसाइल उन्होंने अटैक किए और इनमें से रशिया क्लेम ये करता है, जो उनका मीडिया कहता है कि हमने 71 जो है वो नाकाम बनाए हैं और मतलब बाकायदा इनकाउंटर हुआ है। जबकि अमेरिका का क्लेम ये है कि उन्होंने जिस मकसद के लिए हमला किया था, यानी जो उनकी इंस्टॉलेशन थी केमिकल रिसर्च, उसके ऊपर जो है वो अटैक करके उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। तो यहाँ पर एक सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये तबाह हो गया है तो आइंदा कम से कम यहाँ से केमिकल वेपन जो है वो अटैक नहीं होना चाहिए, जो रशिया की तरफ से पहले हो चुका है। अच्छा, और अगर इन्होंने ये कर दिया है तो फिर उनकी इंटेलिजेंस ने उनको ये भी बताया होगा कि इस किस्म की इंस्टॉलेशन और कहाँ कहाँ मौजूद है, तो उनको चाहिए कि वक्त से पहले उसके ऊपर अटैक करके तबाह कर दें ताकि दोबारा ऐसी कोई तबाही ना आए, लेकिन वैसा कभी भी नहीं करेंगे। आपको शायद याद होगा कि 2017 में शेरात एयर बेस पर इन्होंने अटैक किया था रशिया की, जो खान शेखमुन के ऊपर रूस ने केमिकल अटैक किया था, उसके जवाब में उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी और उन्होंने अटैक किया था। लेकिन हुआ यह था कि वो एयरबेस के जिस हिस्से पर अटैक उन्होंने किया था वहां पर रूस के नकारा MiG-23 तैयारे खड़े हुए थे और जो तबाही हुई थी वो इतनी मुख्तसर पैमाने की थी कि उसको तो रशिया ने जो है वो बिल्कुल यूं समझना है कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जैसे इस दफा इग्नोर किया है। और उस वक्त के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, मेरा ख्याल है, मैं भूल रही हूँ उनका नाम, मैकमास्टर, उन्होंने एतराफ किया बाकायदा तौर पर कि हमने रूस को इस हमले से पहले मुत्तला कर दिया। तो उसके बाद जो है वो बात खत्म हो गई थी और रक़ा में जो है वो अमेरिका ने अटैक किया था और 200-250 के करीब शामी शहरियों को शहीद कर दिया था। तो ये सारी सिचुएशन जो आपको नजर आ रही है, और आप देखेंगे कल ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फकरा कहा है अपनी तकरीर के अंदर, और वही फकरा जो है अगर हम उसी के ऊपर गौर कर लें तो हमें सारी कहानी समझ आ जाती है। उन्होंने कहा कि नेशन शुड बी जज बाय देयर फ्रेंड्स, यानी कौमें जो है वो अपने दोस्तों से पहचानी जाती है। अब बशार के दोस्तों में कौन लोग मौजूद हैं? ईरान मौजूद है और रशिया मौजूद है। ईरान के किरदार पर मैं बहुत अरसे से लिखती रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को उसका तस्करा पसंद नहीं है तो वो सेंसर भी होता रहा है और मेरे कॉलम रुकते भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल इससे हकायक से तब्दील नहीं हो जाते। तो मैंने अभी पिछला जो कॉलम लिखा था उसमें भी यही मैंने कहा था कि असल में अब ईरान से इनको जितना काम लेना था वो ले लिया है, तो ये ईरान को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। और ये लफ्ज कंटेन उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है पिछले दिनों, और लफ्ज कंटेन का मतलब ये नहीं होता कि एक शुड बी टोटली एरेडिकेटेड, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसको महदूद कर देंगे, यानी वो मौजूद तो रहेगा वहां पर लेकिन अपनी औकात में रहेगा। तो ये एक मकसद तो इनका ये है, रूस के ऊपर दबाव डालने का। दूसरा एक ये है कि ट्रंप के ऊपर जो शुरू दिन से एलिगेशन रहा है कि वो रशिया की तरफ उनका टिल्ट है और वो उनकी मुंतखब होने में भी रशिया का किरदार रहा है, तो वो वक्ते से ये तासुर देते रहते हैं कि रशिया पर उनका जो है वो कुत्ते और पत्थर वाला बैर है और वो रशिया के खिलाफ कार्रवाइयां करना चाहते हैं।
تو اس کے بعد اس ساری کارروائی کے بعد یہ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جب مشن اکمپلش کا میسج دے دیا اور بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم یہی ایک محدود کارروائی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ان کی کوئی مسلسل جنگ کا ارادہ نہیں. یہاں تک تو وہ بات ہو گئی کہ اس کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. اب آگے چل کے میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ وقفے وقفے سے یہ جھڑپیں جاری رہیں گی. مرنا ماننا تو جو ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں ہے، مریں گے تو بیچارے عام شامی مسلمان ہی مریں گے. جی لیکن قدسیہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو سفارتی تنازع کھڑا ہوا ہے رشیا اور یورپی کنٹری برطانیہ کے درمیان بھی، اور بہت سارے ملکوں نے پھر سفارتی بائیکاٹ بھی کیا رشیا کا، اور اس کے علاوہ بھی رشیا اب چونکہ شام کی جو فضائی حدود ہے وہاں پر بھی وہ اینٹی میزائل شکن اور اس طرح کے جو سسٹم بھی بنا چکا ہے، بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ اب جو براہ راست جنگ ہے وہ روس اور یورپ کے درمیان میں ہونے لگی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ مستقبل میں ان کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ حقیقی معنوں میں تیسری عالمی جنگ کا منظر پیش کرنے لگ جائے؟ دیکھیے روس شام میں جو ہے وہ 2015 سے موجود ہے جی، اور وہ آیا تھا بشار الاسد کی درخواست پر، اور لتاکیہ میں اس کا ایئر بیس موجود ہے، اور اس ایئر بیس کے اوپر صرف روسی موجود نہیں ہے بلکہ ایران اپنی پوری ملٹری اکوپمنٹ کے ساتھ موجود ہے حزب اللہ اور پاسداران کی صورت میں، اور وہ باقاعدہ قسم کی فورس موجود ہے. جہاں تک یورپ کے ساتھ تعلق ہے تو یہ جنگ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہو بھی جائے، لیکن فی الحال جو ہے وہ، اور میں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو روس میں اتنا دمخم فی الحال نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ افورڈ کر سکے. یہ ان کے اندر کی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ ملٹری جو ہے وہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ خطوں میں مسلسل جنگ کا جو ہے وہ عالم رہے، اور رشیا شام کے اندر جو رشین فوجی موجود ہیں وہ دھیرے دھیرے انہوں نے ریپلیس کر دیے ہیں اسی نجی ملٹری جو جیسے فورسز ہوتی ہیں، جیسے وہاں پہ افغانستان میں جو ہے وہ زید کارپوریشن اور روس کی بلیک واٹر وغیرہ لڑ رہی ہیں، اسی طرح شام میں بھی انہوں نے اپنی باقاعدہ فورس جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر دیا ہے انہی آرگنائزیشن سے جو پیسہ بناتی ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ موجود رہیں اور جنگ کی شعلوں کو جو ہے وہ ہوا دیتے رہیں. اس شام کا جو پرٹیکولرلی مسئلہ ہے نا، وہ میں بہت شروع دن سے یہ بات میں تقریباً 4-5 سال سے لکھ رہی ہوں کہ اس کا ایک پہلو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ مذہبی پہلو ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کر سکتی ہوں. جی بالکل مذہبی پہلو کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے؟ بالکل کہہ سکتی ہیں آپ. جی مذہبی پہلو اس کا یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا تو جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کی آیت سے حوالہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو حلب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، جب یہ سارے گروپ شروع ہوئے تھے، جب ساری انسرجنسی شروع ہوئی تھی 2011 اور اس کے بعد 2013 میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ سارے علاقے اسلامی فوج نے جو ہے وہ حوالے کر دیے تھے، ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور یہ سارے جو سنی گروپ. اب بات کیونکہ کھل کے کرنی چاہیے اور آپ کو سننی بھی چاہیے، تو ہوا یہ تھا کہ حلب میں جو مسیحی موجود تھے اس وقت، عیسائی موجود تھے، تو انہوں نے روس سے باقاعدہ قسم کی اپیل کی تھی کہ آئیں اور ہماری جو نسل کشی ہو رہی ہے ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں تو ہمیں بچائیں، کیونکہ سلجوکیوں نے آرمینیائی جو مسیحی تھے ان کو وہاں سے نکالا تھا. تو رشیا نے ان کی مدد کی تھی، باقاعدہ مسیحیوں کی ایک فورس بنائی گئی تھی جس کو ٹریننگ دی تھی ایران میں، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ سے موجود ہیں اور میں لکھ بھی چکی ہوں. تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ سیرین آرمی کے ساتھ لڑے تھے، اور انہوں نے عزیزیہ کا اور قصاص کا قصبہ جو ہے وہ سنی گروہوں سے چھڑوایا تھا، اور باقاعدہ اس کا جشن منایا تھا، اور یہ کہہ کر منایا تھا کہ یہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لیا ہے جب انہوں نے بے دخل کیا تھا، اور یہ ایک صلیبی جنگ ہے. اور اس زمانے میں یہ وہی زمانہ تھا جب پوٹن نے جو ہے وہ دوبارہ مسیحیت قبول کی تھی، اور رشین آرتھوڈاکس گروپس کے سامنے جا کر بیپٹسما بھی ایک جزیرے پہ جا کے آیا تھا بڑی خفیہ طریقے سے، بعد میں میڈیا میں بھی آ گیا تھا. انہوں نے اس بات کا حلف بھی اٹھایا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عیسائیوں کی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو آپ کا یہ بھائی موجود ہے. تو یہ ایک پہلو ہے جس کو میڈیا آگے نہیں آنے دیتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے. لیکن اب صلیبی جنگوں میں ایک فرق تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی لڑ رہا تھا. اب کیونکہ مسلمانوں کی کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے امت مسلمہ کا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ اپنے طور پر لڑ رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے یہی ہے جن کی
پایا کرنے کے لیے جن کو جو ہے وہ روس بھی موجود ہے اور امریکہ بھی موجود ہے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی بڑی صراحت سے کہی تھی کہ بشار الاسد اس وقت موجود رہے گا. دیکھیں انہوں نے لیبیا سے قذافی کو مار کے نکالا, صدام کو مارا, تو یہ بشار کو بھی مار سکتے تھے, لیکن اس وقت تک رکھیں گے جب تک ایک ایک سنی گروہ کا یہاں سے خاتمہ نہیں ہو جاتا. اور آپ اگر پورا نقشہ پھیلا کر دیکھیں, اور میں بہت دفعہ لکھ چکی ہوں کہ شام کے جو 5 بڑے محاذ ہیں, میرے ہر جگہ سے سنی گروہوں کا خاتمہ تقریباً ہو چکا ہے, اور وہاں پر پاسداران انقلاب اور حزب اللہ موجود ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی ان کی گردن میں حملہ بنتے جا رہے ہیں, تو ان کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں. بالکل قدسی آپ نے صحیح فرمایا کہ سنیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, لیکن ایک اور بڑی اہم وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے بھی کچھ ایسے, جیسے آپ نے آرگنائزیشن کا ذکر کیا کہ کچھ تنظیمیں ہیں وہ بھرتی کرتی ہیں لوگوں کو, وہاں بھیجتی ہیں. تو پاکستان سے بھی لوائے زینبیون اور فاطمیون کے جو افغانستان میں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ان چیزوں پر نظر رکھ رہا ہے, پاکستان کو نظر رکھنی چاہیے, پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی نظر سے تو یہ بات نہ چھپی ہے نہ چھپی رہے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مکتبہ فکر جو ہے وہ حاوی بہت زیادہ ہے ہمارے ہر ادارے کے اوپر, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ فوج ہو, یا کوئی بھی ادارہ ہو. تو ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ بہت خطرناک رجحان ہے. اور مشرق وسطیٰ کی وہ آگ جو ابھی تک پاکستان نہیں پہنچی ہے, اگر یہ صورتحال رہی تو وہ پہنچ بھی سکتی ہے. جی قدسیہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, شام کے حوالے سے بات کر رہی تھی قدسیہ ممتاز صاحبہ کہ اس کا پس منظر کیا ہے. بالکل حقیقی بات یہ ہے کہ شام میں ایک طرح سے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں, کفر ملت واحد ہے, اسی حوالے سے وہ کفر مل کر جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قذافی اور صدام اور عبداللہ علیہ صالح یمن کے اندر جب بڑے بڑے ان لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, اور تو پھر کیا وجہ ہے کہ بشار جیسا ایک قاتل جو ہے جس کے بارے میں دنیا سب جانتی ہے کہ کس قدر اس نے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا اور کیوں نہیں مارا جا رہا. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں شام کے حوالے سے. شام میں امریکہ نے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے. اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم اوریہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی اوریہ صاحب, کیا فرمائیں گے کہ آج صبح حملہ کیا ہے امریکہ نے 2 اتحادیوں کے ساتھ مل کر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رشیا سے کوئی مقابلہ ہو رہا ہے, عالمی طاقتوں کی باہمی جنگ ہے, اور اس میں پھر بدلہ جو ہے وہ شام کی نہتی عوام دے رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم آج کبھی آپ پینٹاگون کی بریفنگ دیکھیں اور اس سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے یہ لوگ آستانہ میں اکٹھے ہوئے تھے, اور دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ISS جو ہے, جو داعش کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے. اور داعش کو انہوں نے رقہ سے جب نکالا ہے تو ایک جگہ تھی دیر الزور پہ انہوں نے بارڈر بنا لیا تھا فرات کا دریا, کہ فرات کا دریا جو ہے ایک طرف روس ہوگی اور دوسری طرف جو ہے امریکہ ہوگے, فوج افواج جو ہیں. تو اور دیر الزور چونکہ تیل کے کنویں ہیں تو روس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور تیل کے کنویں کی طرف مارچ کیا. تو آج احتجاج ہوتا کہ 1 مہینہ پہلے امریکہ نے ان کے اوپر سیٹلائٹ سے حملہ کیا تھا اور 1300 بندے مار دیے تھے, اور تو کہنا ان کی سیٹلائٹ امیجز اور ان کی لاشوں کو بھی شو کیا تھا. اس کا بدلہ چکانے کے لیے بشار الاسد کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا غوطہ اور دمدمہ میں حرکت شروع کیا, جس میں امریکہ سمجھا تھا کہ دوبارہ حرکت کر رہا ہے, اور دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوئی اور انہوں نے بشار الاسد کے اس ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم بشار الاسد کے ساتھ ہیں. آج ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہمارا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں بدل رہا, ہم بشار الاسد کی حکومت کو چاہتے ہیں, لیکن ہم ذرا کیمیکل ویپنز, اور یہ بیسیکلی شو آف پاور ہے کہ روس کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے کینڈے میں رہیں, اپنی چھوٹ میں رہیں, ورنہ جو ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر مزید معاملہ آگے خانہ جنگی ویسے کہ ویسے چلتی رہے گی, رکے گے نہیں؟ کیا تیسری جنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ رشیا اور آپس میں لڑ پڑیں؟ میرا خیال ہے تیسری جنگ کا خدشہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر فائر پاور تو ہے, وہ اپنی میزائل سے اور باقی جتنے فلیٹ طیارہ پتار جہاز میں ان سے کر تو سکتا ہے, لیکن اگر ایک دفعہ کھلی جنگ شروع ہو گئی تو ود ان آور, مطلب 1 دن کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ روس قبضہ کر لے گا.
क्योंकि रूस फिजिकली बहुत नजदीक है, रूस के फौजी नजदीक है, रूस पर टैंक बहुत ज्यादा है, उसके पास फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है। तो लेकिन मसला ये है कि इस वक्त असल में करना वो चाहते ये हैं कि जो सुन्नी पॉपुलेशन है उसको तो इदलिब में उसको शुमाल में शिफ्ट कर दिया है, नीचे रह गई अब शिया पॉपुलेशन जो है, ये जो गोता में और हलब में इलाकों के अंदर। अब इस पॉपुलेशन को भी वो अब चाहते हैं कि किसी न किसी जिस तरह सुन्नी पॉपुलेशन खराब हुई है, अब सुन्नी शिया पॉपुलेशन जो है उसको भी हम अपने जेर असर रखें और कमजोर कर दें। जी, और ये सब प्रोग्राम का हमारा दूसरा हिस्सा आज का टॉपिक ये था कि आइन का आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो कल एक फैसला हुआ तो उसमें ताहयात नाअहली हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आवाजें उठ रही हैं कि आर्टिकल 62 और 63 को खत्म कर दिया जाए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 62 और 63 जो है पूरी दुनिया के आइन का हिस्सा होता है। हाँ, पूरी दुनिया का ना साजिद और अमीन कहें, लेकिन ट्रुथफुल और ट्रस्टवर्दी ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर तस्वर किए जाते हैं। कोई भी मुल्क जो है, खाना जमहूरी हो कोई हो, वो झूठे और खाइन को पसंद नहीं करता, और झूठा उस वक्त तक झूठा नहीं होता जब तक अदालत में साबित ना हो, और खाइन भी उस वक्त तक खाइन नहीं होता जब तक अदालत में साबित ना हो। पूरा मुल्क जो है वो सच्चा और अपना ईमानदार है जब तक उसको जुर्म साबित ना हो जाए, लेकिन जुर्म को साबित होने के बाद उसको नहीं रखा जा सकता। असल मतलब यह है कि सियासी पार्टियां इसको करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टैंड आपस में ले आए कि आईनी तरमीम हो सके इस तरह। जी, और ये सब आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग कहते हैं कि आर्टिकल 62 और 63 जो है इसमें इस्लामी तालीमात का इल्म होना ज़रूरी है और कबीरा गुनाहों से इज्तनाब भी ज़रूरी है, तो पार्लियामेंटेरियन सारे के सारे तो इन शराइत पे पूरा नहीं उतरते, तो इस तरह तो फिर पूरी पार्लियामेंट ही एक किस्म की नायल होती है। पहली बात यह है कि कबीरा गुनाह का इज्तनाब जो है वो आपने कैसे कर दिया कि वो सारे कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, जब तक वो उसके अंदर सजा ना हो जाए। अगर एक आपको वो शराब की सजा हो जाए फिर तो वो अदालत के नंबर नहीं आ सकता, अगर एक आदमी ज़िना के अंदर पकड़ा जाए फिर तो नहीं रह सकता। लेकिन आप ये कह के कि उसकी रेपुटेशन जानी किया है या उसकी रेपुटेशन शराबी किया है या उसकी रेपुटेशन किसी और तरह की है, इस तरह तो नहीं होता। आप उसको अदालत में साबित करें, उसके बाद बेशक निकाल दें। कानून पे दुनिया के हर कानून में ये होता है, तो ये कोई मसला नहीं है ना कि आप सिर्फ ये कह दें कि जो भी उनकी रेपुटेशन ऐसी है सारा कुछ है वो नहीं मेंबरान हो सकते। और जहां तक इस्लामी तालीमात का ताल्लुक है, इस्लामी तालीमात होनी चाहिए, बल्कि कोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है उसके मुताबिक हिसाब से। जी, और ये साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सीनियर तजिया निगार और ये मकबूल जान साहब, उनका भी यही कहना था कि ये एतराज़ किया जाना कि बहुत से पार्लियामेंटेरियन इस्लामी तालीमात के हवाले से या कबीरा गुनाहों के इज्तनाब के हवाले से जो शिक्के हैं बहुत सारे उन पर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि पहले तो ये कानून तो अमलन ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर किसी पर साबित हो जाए कि कबीरा गुनाह साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर उसे पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ने का या पार्लियामेंट का रुकन होने का हक हासिल नहीं हो सकता। यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सिलसिला जारी रखेंगे कि क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 को अब ख़त्म किया जा रहा है, क्या सारे के सारे सियासतदान जो हैं इस आर्टिकल से खौफजदा हैं, क्या मुस्तक़बिल में भी इसके तहत मज़ीद जो अरकान असम्बली हैं उनको नाअहल किया जाएगा और फिर जो नाअहली की सज़ा होगी वो ताहयात होगी। इसी हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो कल एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया था, हयात नाअहली हुई है। इसी हवाले से मुल्क भर में बहसें छिड़ी हुई हैं। कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं और कुछ लोग गमज़दा हैं कि क्यों मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है। खुशियां मनाने वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल आइन के तहत जो मुंतखब पार्लियामेंट का रुकन होता है उसे ईमानदार होना चाहिए, सादिक और अमीन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फ़ैसला दिया है जो 62F1 के तहत। तो इस फैसले को कुछ लोग सराह रहे हैं और कुछ लोग इस पर गमज़दा हैं। इसी हवाले से बातचीत करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मुहतरम जनाब शहरियार अफरीदी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, PTI से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शहरियार साहब, आप क्या फरमाएंगे कि कल जो एक फ़ैसला हुआ है ताहयात नाअहली का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो अब आवाज़ें ये उठाई जा रही हैं कि ये फ़ैसला ठीक नहीं आया है और ये फ़ैसले का इख्तियार जो है पार्लियामेंट को होना चाहिए। ग़ालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा हम राब्ते की कोशिश करेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से जो बहुत सारी उसमें इस्लामी दफ़ात हैं, इस्लामी शिक्के हैं जिनमें यह है कि वो अच्छे किरदार का हामिल हो। दोबारा हमें ज्वाइन किया है शहरियार अफरीदी साहब ने। शहरियार साहब, आप क्या फरमाएंगे कि कल जो फ़ैसला हुआ है ताहयात नाअहली का आइन के आर्टिकल 62 के तहत, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये फ़ैसला दुरुस्त हुआ है या इसमें कोई सुकम है या क्या फरमाएंगे? ग़ालिबन कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई। आइन के आर्टिकल के तहत जो अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए और आम तौर पर अहकाम इस्लामी से मुनहरिफ ना हो, जो मुंतखब पार्लियामेंट जो इंतखाब। जी शहरियार साहब, आप क्या फरमाएंगे आइन के आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से कल जो तारीखी फ़ैसला हुआ, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? फ़ैसला दुरुस्त है और कुछ लोग इस पर एतराज़ कर रहे हैं, उन एतराज़ करने वालों को आप क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रिया। देखिए जी, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 आसमानी किताबों के जरिए और खासकर कुरान के जरिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं हर मुल्क के, वो उसकी मिसाल डेमोक्रेसी में बाइबल की हैसियत रखती है और वो उनके लिए आइन होती है कि उसको अगर भी उसकी तो आप नुकसान उठाएंगे, बल्कि मुआशरे के लिए और मुआशरों के लिए भी आप जो है वो एक किस्म की इबरत का निशान ठहरेंगे। यही चीज यूज किया और ग्लोबली तमाम कौमें और कुव्वतें इस पे एग्री करती हैं। जब हम उसको देखते हैं और फिर नवाज शरीफ की इस अप्रोच को देखते हैं कि जो रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद 1 साल कुछ माह रहने, यानी उनको मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप मजिस्ट्रेट थे, वो नाकाम हुए और पहले तो सिर्फ मेफेयर फ्लैट, अब तो 21 ममालिक में उनकी प्रॉपर्टी, और सबसे बढ़कर ये कि रेफरेंसेस दर रेफरेंसेस इसलिए बन रहे हैं कि आप उसके खिलाफ कल एक मैसेज किया कि अदालतें आजाद हैं, कानून से कोई बालातर नहीं, और वो लोग जो अपने आप को अनटचेबल समझते थे उनको ये मैसेज है कि अब इस मुल्क में जिसमें चाहे जिस तरह का पद क्यों ना हो इंशाअल्लाह। जी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं वो भी तो इस आइन की 62 की जो कुछ इस्लामी दफ़ात हैं उन पे पूरा नहीं उतरते, तो कह रहे हैं कि ये जांचने का कोई पैमाना ही नहीं है। तो क्या पैमाना होना चाहिए कि कोई बंदा ये सादिक है या अमीन है, या इसी तरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई बंदा कबीरा गुनाहों का इससे इज्तिनाब करता है या नहीं करता, इस्लामी तालीमात उसको कितनी हैं कितनी नहीं हैं। तो ये जो शिक्के हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। अभी कल ये एक प्रोग्राम में शीरी रहमान पीपल्स पार्टी की और मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि इस कानून को ज़ियाउल हक ने बनाया था, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस हवाले से पीपल्स तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या ऐसा हो सकता है मुमकिन कि इसको तरमीम कर ली जाए इसमें? देखें जी, वो लोग जिनका आईन कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं, वो भी इन मामलात में दो राय नहीं रखते। यानी परसरी बिल क्लिंटन ने मोनिका लेविंस्की के केस में जब अपनी बीवी के अलावा किसी से ताल्लुकात जोड़ने की बात आई तो कौम से माफी मांगी। डेविड कैमरून की मिसाल आपको और मेरे सामने है। बिल्कुल। खुदा के लिए मुहज़्ज़ब कौमें स्टैंडर्ड्स
اپنا وہ مینٹین کر گئی ہیں جو خاصہ امت مسلمہ کا تھا، خاصہ مسلمانوں کا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ لوٹ مار کریں، یتیم و نادار و مسکینوں کا مال کھائیں اور سب سے بڑھ کے ملکی مفادات پہ سودے بازیاں کریں۔ جب آپ اقتدار میں ہو تو آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور جب آپ اقتدار میں پہنچے تو دنیا کی تمام دولتیں آپ کے ارد گرد گھومیں۔ پاکستان سے باہر ان کی زندگیاں، اس کی لائف سٹائل کو آپ دیکھیں تو یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ اب اگر وہ لوگ جو اس پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں تو کیا جزا اور سزا کا کانسیپٹ انسانیت نے انٹروڈیوس نہیں کرایا، مہذب دنیا نے انٹروڈیوس نہیں کرایا؟ اس کا ٹارچ بیریئر اور اس علم کو مسلمانوں نے اور خاص کر خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت 23 سالہ نبوت کی زندگی میں عملی طور پر پروو نہیں کیا؟ کیا 4 خلفائے راشدین نے اس کو پروو نہیں کیا؟ آج چائنا نے 3000 لوگوں سے زیادہ بلکہ 30,000 کے قریب کرپٹ لوگوں کو سزائیں دی۔ آج یورپ اور امریکہ میں، ڈیولپڈ ورلڈ میں، پرشین گلف میں، ہر طرف، چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ خدا کے لیے وہ قوتیں جو آج کہتی ہیں کہ جی اس طرح ہو اس طرح نہ ہو، بھئی اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ ہاں اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو جب انشاءاللہ پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی آئے گی ہم وہ خامیاں بھی ختم کریں گے، اور ہم یہ قوانین لائیں گے کہ اس ملک میں چاہے چوری کی، چاہے کسی کو نقصان پہنچایا، چاہے کسی کی عزت نفس سے کھیلا گیا، چاہے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا گیا، چاہے وہ پاکستان کے مفادات پہ سودے بازی ہو یا ایک عام شخص کے ساتھ زیادتی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے بندے سے زیادتی ہو، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ میسج ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ بالکل شہریار صاحب، لیکن جو پیپلز پارٹی کی طرف سے موقف اپنایا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت اس میں تبدیلی جو ہے نا 62 کے جو شکے ہیں اسلامی ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ تجاویز تھیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اگر یہ موجودہ حکومت اس ترمیم لانی چاہے، ترمیم لانے کا ارادہ کرے، کیا وہ ترمیم لا سکتی ہے؟ پیپل اور تحریک انصاف اس حوالے سے کیا ان کو یہ جو اسلامی دفعات ہیں 62 اور 63 کی تحت جو دفعات آتی ہیں، کیا ان کو ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف سٹینڈ لے گی، ان کے خلاف کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر قرآن اور سنت کی بات کریں تو آپ کے ملک میں سود عام ہے، اور سود کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب کا کیا حکم ہے؟ بالکل کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے خلاف اعلانی جنگ۔ کدھر یہ اگر ٹرو انٹرپریٹیشن آف دین اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے اس ملک میں، ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ جہاں تک بات ہے مشاورت، تو مشاورت سنت انبیاء کرام ہے۔ تمام پاکستان کی پارٹیوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، جو قوانین ہیں جس میں خامی ہے، کمی ہے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ مل کر ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے سیاسی پارٹیوں کی، سیاستدانوں کی، ملک کے عوام کی اور ملک کے حکمرانوں کی عزت بنے، کیونکہ اقوام عالم میں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے۔ آپ قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ کا یقین نہیں کر رہے، آپ کے اپنے لوگ آپ پر اعتبار نہیں کر رہے۔ جب آپ کہیں گے جی کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، اور وہ پیسہ فورن ریزروز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، وہ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اسی طرح آپ نے بار ہاتھ کچکول قوم کے آگے اور دنیا کے آگے رکھا۔ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ عمرہ پر ٹیکس نہیں لگ رہے، اور ریڑی لگانے والا، ایون بھیک مانگنے والا جب ماچس کی ڈبی خریدتا ہے اس پر انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹ ہے عمرہ کے لیے اور غریب آدمیوں کو اور لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ حکمران اپنی اولادوں اور اپنی صحت کے حوالے سے نزلہ زکام ہو جائے تو امریکہ یورپ پہنچتے ہیں۔ عام آدمی جب اسپتال جاتے ہیں تو چوہے ان کے بچوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بیڈ پہ 5 بچے پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، ایون اسلام آباد میں بھی۔ تو مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی زندگی کس لیول پر پہنچے گی؟ بے روزگاری کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کیا کبھی ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ اجتماعی خودکشی کرے گی؟ کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو مارے گا تنگی اور بے روزگاری کی وجہ سے؟ کیا کسی کا بچہ خودکش بمبار اس لیے نہیں بنے گا کہ اس کے گھر میں تندرستی ہے؟ مجھے یہ تمام چیزوں کا یہ کوئی جواب دے کہ جب عمرات کے لیے الگ قانون ہو اور عام آدمی کے لیے الگ قانون، تو پھر فرانس
میں جو بغاوت ہوئی تھی فرینچ ریولوشن, بالکل, پھر جو گریٹ وار آف انڈیپینڈنس امریکہ میں لڑی گئی تھی, پھر جو 1688 میں گلوریس ریولوشن انگلستان میں ہوا تھا, پھر ایران میں جو ہوا, پھر ابھی ریسنٹ ہسٹری میں پوری دنیا میں دیکھا کہ ماؤ سے پہلے چین کیا تھا اور اب کیا ہے. تو خدا کے لیے قومیں کب بنتی ہیں؟ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ مہذب بننے کے لیے تمام قوانین بنائیں, ان پر عمل پیرا ہوں, اور ملک اور ماں دھرتی ماں کے ساتھ وہ وفادار ہوں. جی, یعنی شہریار صاحب آپ دھرتی ماں کے ساتھ وفادار ہوں گے تو آٹومیٹک. جی شہریار صاحب, گویا کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 62 کی جو شکیں ہیں, جن میں ایک یہ ہے کہ اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے, عام طور پر احکام اسلامی سے غالباً شہریار کی کال ڈراپ ہو گئی. تو شہریار صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے پیپلز جو موقف ہے تحریک انصاف کا, ان کا یہی کہنا تھا کہ کوشش یہی کریں گے کہ جو اگر کہیں پر کچھ خامیاں ہیں تو اسے دور کیا جائے گا, ورنہ خام خواہ جو ایسے قوانین نہیں بنائے جائیں گے جس سے عمراء کو یا جو اوپر لیول کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ملے اور وہ عوام کے ساتھ کھیلتے رہیں. بالکل انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ عوامی نمائندوں کو اچھے کردار کا حامل بھی ہونا چاہیے اور عوامی نمائندوں کو صادق اور امین بھی ہونا چاہیے. اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں اور پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جو منتخب پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں وہ چونکہ ایک سمبل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ساری عوام جڑی ہوتی ہے, تو انہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کی نمائندگی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں, اگر ان میں کہیں پر کچھ خامیاں ہیں تو کہیں پر ان میں کچھ خامیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے. اگر ہم بات کریں آرٹیکل 62 کی شکوں کے حوالے سے, جو اہم ترین شکیں ہیں جن پر بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہے, ان میں سے ایک شک یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو رکن ہے وہ اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلامی سے انحراف میں مشہور نہ ہو, یعنی اسلامی احکام پر عمل کرتا ہو. اسی طرح اسلامی تعلیمات کا بھی خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے منشور کردہ فرائض کا پابند ہو, نیز کبیرہ گناہ سے اجتناب بھی کرتا ہو. اسی طرح ایک اور شک ہے جو اہم ترین شک ہے جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, وہ سمجھدار ہو, پارسا ہو, ایماندار ہو اور امین ہو اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے برعکس نہ ہو. صادق اور امین کے حوالے سے اس شک میں بات کی گئی ہے. اسی طرح اس نے پاکستان ممبر پارلیمنٹ جو بنتا ہے اس نے پاکستان بننے کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو اور نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو. نظریہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نظریہ پاکستان دراصل لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہی نظریہ پاکستان ہے. اگر کوئی بندہ اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں تھا, پاکستان ایک لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا, پاکستان بلکہ حاصل کیا گیا ہے سیکولرزم, سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے قائد اعظم, جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو ہم سیکولر بنائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ اپنے بیانوں سے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہو وہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس یہ جو اہم شکیں ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں یا ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, جتنے بھی صوبے ہیں وہاں کے جو ممبر صوبائی اسمبلی بنتے ہیں, ان میں سے کون کون سا بندہ, کون کون سا رکن, کون کون سا ممبر جو ہے ان شرائط پر اور ان شکوں پر پورا اترتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ممبر یا کوئی رکن جو ہے ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اسے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اور اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کی اسمبلیوں میں جائے اور عوامی نمائندے کا اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہلائے. تو اس حوالے سے جو ایکشن لینا چاہیے وہ صحیح طرح سے, ابھی چونکہ ایک فضا اور روایت چل نکلی ہے تو اس روایت کو برقرار رہنا چاہیے اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو ان شکوں پر پورا نہیں اترتے اور وہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں ان کا بھی راستہ روکنا چاہیے اور انہیں بھی ہمیشہ کے لیے نااہل کرنا چاہیے. اس حوالے سے جو عوام کا کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ عوام ہی ان لوگوں کو منتخب کرتی ہے. عوام کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو دراصل اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے پیرامیٹرز میں اترتے ہوں. اگر وہ ایسے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے اسلام پر بھی زیادہ آئے گی اور ملک کی شناخت بھی مجروح ہوگی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو جھگڑا ہے یہ حصول اقتدار کا جھگڑا ہے. باہمی طور پر میاں نواز شریف صاحب, نون لیگ اور آپس میں جو دیگر پارٹی ہیں ان کی آپس میں رسا کشی ہے. یہ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دراصل یہ سب ادارے کروا رہے ہیں اور اداروں کی آپس کی جنگ ہے.
حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں وہ تو واضح ہیں، اگر پہلے ان پر عمل نہیں ہوا تو یہ غلطی ہوئی، اگر اب عمل ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ باہمی طور پر یہ جھگڑا جو ہے اقتدار کا ہے، حصول اقتدار کا ہے، اس میں خام خواہ 62 کی جو آرٹیکل 62 کی شکوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کو اس کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، تو یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اسلام کو ہمیں مقدم رکھنا ہوگا، اسلام کو ہمیں فوقیت دینی ہوگی، کیونکہ اسلام ہی کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے، اور اس ملک کا نام کے اندر بھی اسلام کا وہ لگا ہوا ہے، لائحہ لگا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا ہے، اور پھر پورے پاکستان کی جو عوام ہے پوری دنیا کے اندر یہ واحد ایسا ملک ہے جس نے ایک خالص نظریے کی بنیاد پر آزادی حاصل کی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس ملک کے یہ جو جھگڑا ہے یہ باہمی اقتدار کا ہے، حصول اقتدار کا ہے، تو یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اس حوالے سے تمام لوگوں کو، عوام کو یہ چاہیے کہ وہ سب چیزوں میں اسلام کو مقدم رکھیں، جہاں جہاں انہیں کمی اور کوتاہیاں نظر آئیں کہ کون سا رکن کس اسلامی شکوں پر پورا نہیں اترتا، ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور جو اعتراض ہے، جو غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے لوگوں کے درمیان میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ شکیں ہیں، یہ شکیں تو جو بنائی گئی ہیں، ان شکوں پہ پورا اترنے کے لیے تو کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے، کوئی صحابی ہی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پارسا بھی ہو، متقی بھی ہو، اور صادق بھی ہو، اور امین بھی ہو، اور اسلامی تعلیمات سے انحراف بھی نہ رکھتا ہو، فرائض پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ تو یہ قطعاً غلط بات ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پارسا بھی ہیں، تمام شکوں میں پورا اترتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب قمر دلشاد صاحب نے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے۔ السلام علیکم قمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام۔ قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل جو فیصلہ ہوا ہے تاحیات نااہلی کا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ فیصلہ بالکل آئین کے مطابق ہے، جو تشریح کی گئی ہے بالکل ٹھیک کی گئی ہے؟ کل جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے جی، وہ قرآن و حدیث کے مطابق، جی کیونکہ ہمارا جو آرٹیکل 2A جو ہے جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بالکل، اس کے جو نمائندے ہیں جی ان کو صادق و امین ہونا چاہیے۔ بالکل، تو اس لحاظ سے آرٹیکل 2 کا تسلسل آرٹیکل 62 ہے، بالکل۔ اس جس میں کی براپن کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے۔ جی، لیکن اس میں قمر صاحب بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے تو ختم کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی، اب تو نون لیگ بھی سنا ہے کہ اس میں ترمیم لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ کوئی پارٹی، نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، کوئی پارٹی جو ہے اس کو کے بارے میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میں نے عرض کیا یہ آرٹیکل 2A کے ساتھ منسلک ہے، اور 2A جو ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جی، اور قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے۔ تو اس کو کوئی پارٹی جو ہے اس آئینی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ جی، لیکن قمر صاحب، یہ نون لیگ اپنا جی قمر صاحب، جی قمر صاحب ایک اور اعتراض جو ہے کہ بہت سے ممبر پارلیمنٹ جو ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ان شکوں پر پورا نہیں اترتے، تو اس لحاظ سے کہ ہم کیسے جانچیں گے وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، اسلامی تعلیمات رکھتا ہو، بہت سے پارلیمنٹ کے اراکین کو تو وہ سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی، تو اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ پورا نہیں اترتے، تو پھر آپ کس کو پارلیمنٹ بھیجیں گے؟ جس کے خلاف کیس آئے گا اور جس کے بارے میں یہ آئے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ حقائق چھپائے ہیں، تو اس کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ باقی اگر پارلیمنٹیرین کے خلاف وہ کیس نہیں ہے تو جن کے خلاف کیس آئے گا، جیسے نواز شریف کے خلاف کیس آیا، اسی طرح اپنا جاہر تین کے بارے میں آیا کہ اس نے حقائق چھپائے، تو حقائق چھپانے کے جرم میں تو صادق امین وہ نہیں رہا۔ اچھا، جو باقی پارلیمنٹیرین ہیں جن کے خلاف کوئی کسی عدالت میں زیر غور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنا پارلیمنٹری رہے، لیکن جن کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حقائق چھپائے ہیں تو نااہل ہو جائیں گے، وہ صادق امین نہیں رہے۔ بالکل قمر صاحب، پارٹی یا نواز شریف، جی قمر صاحب، جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن چونکہ آپ اس میں کافی عرصے خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، تو کیا الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے غور و فکر کرتا ہے کہ جو 62-63 کی جو شکیں ہیں اسلامی دفعات بالخصوص، ان پر غور و فکر کیا جائے، خود جانچ پڑتال کرتی ہو؟ الیکشن کمیشن کے پاس صرف کاغذات نامزدگی جو داخل کرائے جاتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس، جی، تو اس وقت وہ جانچ پڑتال کرنے کی پوزیشن پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر جو کوئی الیکٹ ہو جائے تو پھر اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یا عدالتوں کے پاس اگر کوئی کیس چلا گیا ہے تو پھر وہ سننے کے، کارروائی کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔
الیکشن کمیشن تو صرف الیکشن کے دنوں میں اگر کسی کاغذات نامزدگی نامزد ہو گئے ہیں تو یہ تو درست ہے، ٹھیک ہے، نامزدوں کے کوئی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن ادروائز جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان آج خود کسی کے بارے میں انکوائری انویسٹیگیشن کرنے کا مزاج نہیں. لیکن اس کا مطلب تو قمر صاحب یہ ہوا نا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اتنا پاورفل ہونا چاہیے، اتنا اس کا دائرہ اختیار بڑا ہونا چاہیے کہ وہ جانچ پڑتال صحیح طرح سے کر سکے ہر ممبر کے بارے میں. یہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ہمارا کاغذات نامزدگی کے جو 3 دن دیے جاتے ہیں وہ کم از کم 15 دن دیے جائیں. جی اس وقت غیر قانون سازی نے اجازت بھی ملی تو 15 دن نہیں. اب 3 دن میں کاغذات نامزدگی میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پوری جانچ پڑتال کرے. یہ پھر بعد میں پھر لوگ اپنی الیکشن پٹیشن داخل کرتے ہیں، اس پر کارروائی ہوتی ہے. یعنی یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یعنی کہ زیادہ وقت ملنا چاہیے. ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ کم از کم انہیں 15 دن دیے جائیں تاکہ پورے LPR سے، نیب سے اور FIA سے انویسٹیگیشن کروانے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کیے جائیں. لیکن 3 دن کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لحاظ سے پھر وہ اتنا عرصہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں 60 دن میں انتخاب کرانے ہوتے ہیں نا جی اس کے بعد 3 دن کے ساتھ زیادہ ٹائم دے نہیں سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے. جی قمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے، الیکشن کمیشن سے تعلق رہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ دراصل دیکھا جائے تو کوتاہی شروع سے ہوتی ہے. اگر جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس جب کاغذات نامزدگی کے لیے کاغذات پیش کیے جاتے ہیں ممبر کی طرف سے، رکن کی طرف سے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو جب اس کے جو کاغذات کو چیک کرنے کے لیے جو ٹائم فریم ہے وہ 3 دن کا ہے، تو ظاہر سی بات جب ٹائم 3 دن کا ہے تو 3 دن میں تو اتنی ساری چیزیں نہیں چیک ہو سکتی کہ یہ اس پر کون کون سے کیسز ہیں، کیا یہ اسلامی تعلیمات پر پورا اترتا ہے، کیا اس نے کبھی اسلامی تعلیمات سے انحراف بھی کیا ہے یا نہیں کیا، کبیرہ گناہوں کے حوالے سے اس پہ کوئی کیسز ہیں یا نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے 3 دن کے اندر وہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جولائی کے اندر، اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہی ایسی کوئی ترامیم یا ایسی کوئی تجاویز، ایسی کوئی آئین سازی ہونی چاہیے کہ ریٹرننگ افسران کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے تاکہ وہ اچھے طریقے سے چھان بین کر سکے. اور پھر ریٹرننگ افسران کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی احتساب کا عمل ہونا چاہیے کہ اگر کسی ریٹرننگ افسران میں سے کسی نے بھی اگر کسی کو رعایت دی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو بھی کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے. اس حوالے سے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ غلطی شروع سے ہوتی ہے، جب شروع ہی سے غلطی پکڑ لی جائے تو آگے بندہ نہیں آ سکتا. اب میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور کتنے لوگ ہیں جو بعد میں نااہل ہوتے ہیں پٹیشن کے اوپر، تو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں کہ شروع سے جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو، ان جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو پابند بنایا جائے کہ وہ اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں. اگر کہیں پر کہیں کسی نے کوئی کوتاہی کی یا کسی نے کوئی رعایت دی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ بعد میں قوم بھی تذبذب کا شکار نہ رہے، تاکہ لوگوں کو بھی یہ اتنے عرصے تک جو ہے فیصلوں کا انتظار کرنا نہ پڑے، اور نہ ہی کچھ لوگ بعد میں یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم تو منتخب ہو کے آئے تھے، عوام نے تو ہمیں منتخب کیا تھا. تو اس لیے اصل جو جڑ ہے برائی کی وہ یہی ہے کہ شروع ہی سے لوگوں پر نظر رکھی جائے کہ کون عوامی نمائندہ بننے کا اہل ہے اور کون عوامی نمائندہ بننے کا اہل نہیں ہے. یہی باتیں ہیں جو ضروری ہیں. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं आइन के आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से जो इस्लामी दफात हैं, जो कल फैसला हुआ ताहयात नहली का, जिसमें सादिक और अमीन के हवाले से पूरे नहीं उतरे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, इसलिए उनको नाहिल किया गया। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं क्या ये फैसला दुरुस्त है या फैसले में कुछ सुकम है, ये जो अदालत ने तशरीह की है वो अदालती तशरीह दुरुस्त है या नहीं है, इसी हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मेहमानों ने हमारा साथ दिया, उनका भी यही कहना था कि बिल्कुल ये फैसला दुरुस्त हुआ और इसके दायरा कार को मजीद बढ़ाना चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है मोहतरम जनाब अहसनुद्दीन शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे और काफ़ी अर्सा अभी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहसनुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या फरमाएंगे, कल जो ताहयात नहली का फैसला हुआ इस पर बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है और ये यकतरफा फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस जो शिक्के हैं 62F1 की उस पर पूरा नहीं उतरते और भी बहुत सी जो 62 की आर्टिकल की जो शिक्के हैं मजीद उन पर पूरा नहीं उतरते, तो ये तो एक किस्म का जुल्म हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले तो अर्ज करूंगा कि इस फैसले को समझना चाहिए, ये फैसला किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है जी। इस फैसले में 62(1)F की इंटरप्रिटेशन की गई है कि जो भी शख्स साबिक और अमीन नहीं है या सजेशिव पर्सनल नहीं है और जो भी 62(1)F के तहत क्वालिफाइड नहीं है, उसकी नाअहली की उन्होंने वजाहत की है कि क्योंकि उसमें मियाद कोई मुकर्रर नहीं की गई है, लिहाजा उससे यही समझा जाएगा कि ये हयात नाअहली है। ये यकतरफा फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें किसी शख्स को या किसी शख्सियत को या किसी सियासी शख्स को इसमें निशाना नहीं बनाया जाए, सिर्फ इंटरप्रेट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का मैं अर्ज करूं कि ये पहला फैसला नहीं है जी। इसमें 2007 को जी इम्तियाज लाली एक मशहूर केस का फैसला किया गया था, जिसमें 61F को इंटरप्रेट करते हुए कहा गया था कि ये जो नाअहली होगी या ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो फॉर एवर होगी। इसी तरह से बाकी फैसले भी हैं। आपका एक अब्दुल गफूर लेडी का 2013 में मशहूर केस फैसला हुआ था। एक फैसला हुआ था मोहम्मद खान जुनैदो साहब का, वो भी उसमें यही कहा गया था। और 2013 में एक अल्लाह दियो एक और केस था। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस पर जो तनकीद की जा रही है वो बेसूद है जी। तो क्या क्या सर ये दोबारा से कुछ एक फैसले में ये भी तो एक रास्ता दिया गया है ना कि अगर अदालत का फैसला चेंज हो जाए तो फिर अहल हो सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अदालत अपने फैसले को चेंज कर सकती है? नहीं, फैसला तो जब तक ये डिक्लेरेशन या ये फैसला मौजूद है, नाअहली अपनी जगह पर कायम रहेगी। अब इसमें सियासतदानों का एक बहुत बड़ा जो आप गलती कहते हैं या सियासी बुलंदर कह लें कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त कुछ जमातों ने रब्बानी साहब जो कि 18वीं तरमीम के जायजा ले रहे थे, तो कुछ जमातों ने उस वक्त ये मुहर्रत किया था कि 62(1)F को या 63 को करते हैं या उसमें तरमीम करते हैं। उस वक्त जो है नून लीग की जमात ने इसकी सबसे बड़ी मुखालफत की थी। लिहाजा अब इस कानून को तो पार्लियामेंट ही तब्दील कर सकती है। जब तक ये फैसला इनफील्ड रहेगा, जब तक ये डिक्लेरेशन रहेगा, उस वक्त तक ये नाअहली तस्वीर होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में तरमीम हो सकती है या होनी चाहिए? क्योंकि आर्टिकल जो 2A है करारदाद मकासद हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, अगर उसको देखा जाए और इनके जो शिक्के हैं जो इस्लामी दफात हैं 62F1 की और इसी तरह जो ऊपर वाली शिक्के हैं, अगर उनको देखा जाए तो समझ में तो ये आता है कि ये बिल्कुल दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनको तब्दील नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, अगर तरमीम होती है तो ये सरासर कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी?
جتنی ترمیم تو اس وقت ہوگی جب کہ 2/3 میجارٹی ہوگی جی اور جب تمام سیاسی جماعتیں اس پر کریں گی. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. اس کا پس منظر خالص اسلامی ہے. اسلامی قیادت کا تصور یہ ہے کہ جو بھی پارٹی کی یا جو بھی کسی کی قیادت کرے اس شخص کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے اور اسلامی تصورات کے مطابق اسے سچا ہونا چاہیے, اسے صادق ہونا چاہیے, اسے امین ہونا چاہیے. یہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حکمیت ہے اور جو 14 پریزیڈنٹ کہتے ہیں ان کو یہ اختیار آئین میں دیا گیا ہے کہ وہ اس ٹرسٹ کو استعمال کریں. تو لہذا قرارداد مخاطب کیونکہ اب سبسٹینٹو پارٹ ہے آئین کا, اس کو اور ان کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اس میں پھر کسی قسم کی ترمیم جو ہے وہ اس آئین کی جو بنیادی مقاصد ہیں یا جو ہمارے ملک کے بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اگینسٹ ہوں گے. ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے پارلیمنٹ کے اراکین وہ بھی تو ان شکوں پر پورا نہیں اترتے, تو ان کو کیوں نہیں نااہل کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ کیا ان کے ایسے جو اراکین ہیں کیا ان کے خلاف کیسز دائر نہیں ہوتے یا واقعی وہ پورا نہیں اترتے ان شکوں پر؟ ان کے خلاف بالکل اگر دائر ہو گیا. آپ دیکھیں نا آپ کے ساتھ ہی نواز شریف کے کیس کے ساتھ ترین کا کیس تھا, بالکل اب ان کی بھی نااہلی فار ایور ہوئی ہے. اس کے 73 بے شمار لوگوں کی نااہلی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے جن فیصلوں کا حوالہ دیا ہے ان فیصلوں میں لوگوں کی نااہلی ہوئی ہے. اور جب کوئی چیلنج کرے گا یا کوئی لے کر جائے گا کہ فلاں شخص صادق اور امین نہیں ہے, سیڈیشیس پرسن نہیں ہے, 62 اور 63 کی جج میں آتا ہے, تو لازمی طور پر عدالت کے اب ان فیصلوں کی روشنی میں اور مذکورہ حوالہ جتنے میں نے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے ان کی روشنی میں پھر یہ نااہلی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی قدم نہیں ہے. اگر کوئی بالکل سر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ یہ جو 62-63 کی شکیں ہیں یہ آمرانہ ہیں, یہ کالا قانون ہے, اگر کوئی بندہ ایسے الفاظ یوز کرتا ہے تو اس کے حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کو موقع ملا تھا. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ترمیم ڈکٹیٹر کی لائی ہوئی ترمیم تھی, لیکن جب بے شمار موقع ملے ہیں 2/3 میجارٹی ملی ہے, سیاست دانوں نے وہ موقع ضائع کر دیے ہیں, انہوں نے اس میں ترمیم نہیں لائی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر اس طرح کی لطیف پیٹنے یا اس طرح کا کریٹیسزم کرنا یا تنقید کرنا یہ بلا بات ہے. بالکل سر آپ نے درست فرمایا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان احسن الدین شیخ صاحب. اگر ہم بات کریں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے تو اس میں یہ جو اعتراض ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا لایا ہوا یا ان کی لائی ہوئی ترمیم ہے تو یہ بالکل درست بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترمیم یہ جو قانون یہ شکیں جو لائی گئی ہیں کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ تو یہ اہم ترین سوال ہے. اگر اس پر آپ غور کریں تو بنیادی طور پر ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی, پاکستان کو کیوں بنایا گیا. تو جب اگر ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں, اس تاریخی حقائق ان تاریخی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کو ایک خالص نظریہ اسلام, نظریہ دین, نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا. اور وہ نظریہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان نے اگر یہ جو شکیں ہیں آرٹیکل 62 اور 63 کی جو اسلامی دفعات ہیں, اسلامی شکیں ہیں جو اراکین اسمبلی کے لیے ضروری ہیں, اگر یہ ضیاء الحق نے بنائی ہیں اس سے پہلے نہیں بنائی گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان کے بننے سے لے کر اس وقت تک ایک قانونی خلا تھا, ایک قانونی سکم تھا پاکستان کے اندر. وہ ظاہر سی بات ہے جسے غلطی کہا جا سکتا ہے.
اور اس میں اگر ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں تو وہ بھی 73 میں بنا ہے, اس سے پہلے بھی نہیں بنا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے ہونی چاہیے تھے, شروع دن سے ہونی چاہیے تھیں, لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان آہستہ آہستہ تدریجاً اور سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان آگے بڑھا ہے, تو اسی لیے پھر آہستہ آہستہ قانون سازی بھی ہوتی رہی ہے. بہت سی ترامیم بعد میں بھی آتی رہی ہیں اور اب بھی آ رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد کتنی چیزیں نئی پاکستانی قانون میں داخل ہوئیں. اب اہم ترین سوال ایک اور یہ ہے, کیا ان دفعات کو, کیا ان شکوں کو ختم ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اگر یہ شکیں ختم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اسلامی ملک, ایک خالص نظریاتی ملک کے لوگوں کو اگر اتنا ریلیف دے دیا جائے, اگر ان کے لیے اتنی گنجائش نکال دی جائے کہ وہ صادق اور امین وغیرہ کے حوالے سے ان کے لیے کوئی کرائٹیریا نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے ایسے ایسے لوگ منتخب ہو جائیں گے, پاکستان کے جو نمائندے بنیں گے وہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بنیں گے اور پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کے ساتھ مذاق اور تضحیک کا سبب بنیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے آئین کے آرٹیکل جو 62 اور 63 کے ساتھ جو اسلامی دفعات ہیں جن میں یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات, ممبر اسمبلی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات رکھتا ہو, خاطر خواہ رکھتا ہو, اور اسی طرح جو منشور جو فرائض ہیں, اہم فرائض ہیں اسلامی, ان کا وہ ادا کرنے والا بھی ہو, پارسا بھی ہو, متقی بھی ہو, اور اسی طرح صادق بھی ہو اور امین بھی ہو, کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی کرتا ہو اور نظریہ پاکستان کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو. جو لوگ ان شکوں کی مخالفت کرتے ہیں, چاہے وہ رکن اسمبلی ہیں, چاہے وہ دانشور ہیں, کوئی بھی ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی ان چیزوں کی, ان شکوں کی مخالفت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل پاکستان کے نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں. جو پاکستان کے نظریے کی مخالفت کرے گا, ظاہر سی بات ہے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اسمبلی اور پاکستان کے اندر بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرے. اس لیے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اور جو اب عوام کا کیا کردار ہے, عوام کو یہ چاہیے کہ جو بندہ بھی اپنے سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر, ہم میں سے ہر پاکستانی کو یہ غور کرنا ہوگا کہ یہاں معاملہ ہمارے سیاسی لیڈران کا نہیں ہے, یہاں معاملہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, تحریک انصاف کا یا دیگر جماعتوں کا نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے, اسلام کیا چاہتا ہے, دین کا مطالبہ کیا ہے. ہمیں یہ چیزیں غور و فکر رکھنے ہوں گے. اس کے بعد پارٹیوں کو دیکھنا ہوگا, اس کے بعد اپنی شخصیات کو دیکھنا ہوگا. اگر کوئی شخصیت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور اسلام اور دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں, وہ اراکین نہیں ہیں, وہ آپ کے لیڈران اگر اس کے مطابق نہیں آتے ہیں, اس کرائٹیریا میں نہیں آتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس وقت فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان رہے ہیں یا پھر اپنے لیڈران کی باتوں کو مان رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں کو وسعت دے کر, اپنے دلوں کو کھول کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا, اور صرف پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کو جس نظریے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی, ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا تاکہ ان کی روحیں قبروں میں تڑپیں نہ, تاکہ ان کی روحوں کو سکون ملے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں, آج وہی مقصد وہ ان کا پورا ہو رہا ہے, ان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے, اور قائد کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Oh.